अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खिदमत खल्क अच्छा जज्बा है, और ये अक्सर व बेशतर लोग कहते रहते हैं कि खिदमत खल्क भी ऐन इबादत है। लेकिन खिदमत खल्क का अपना मकाम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह निसा में आयत नंबर 36 में इरशाद होता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारी ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबी बिल जंबी वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा। अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमा दिया खिदमत खल्क के बारे में। आगाज़ हुआ कि खिदमत खल्क करने वालों को सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि खिदमत खल्क हकूकुल इबाद हैं। सारे हकूकुल इबाद को ही खिदमत खल्क कहा जाता है। लेकिन ये हकूकुल इबाद पूरा करते हुए हकूकुल्लाह को कभी ना भूलो, इसलिए आयत को शुरू हुआ किया गया वाबुदुल्लाह, और अल्लाह की बंदगी करते रहो, वला तुशरिकू, और शरीक ना ठहराओ, बिही, उसके साथ, यानी अल्लाह के साथ, शैअन, किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। अल्लाह की इबादत करते रहो और किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। तो ये आगाज़ यहाँ से हुआ कि हकूकुल इबाद के वक्त हकूकुल्लाह ना भूल जाओ, यानी अल्लाह की इबादत को याद रखो। फिर अल्लाह ताला हकूकुल इबाद में पहला पहला हक जो फरमाता है वह बिल वालिदैन इहसान। तो पहला पहला जो खिदमत खल्क है वो सबसे पहला हक वालिदैन का है कि उनके साथ एहसान करो। व बिल वालिदैन एहसाना व बिज़िल कुर्बा, और फिर उसके बाद रिश्तेदारों के साथ, यानी वालिदैन के साथ और उसके बाद रिश्तेदारों के साथ आप ताल्लुकात अच्छे रखो, हुस्न सलूक करो, सुलह रहमी करो और उनके साथ अच्छा पेश आओ। उसके बाद वल यतामा, फिर फरमाया यतीमों के साथ भी हुस्न अखलाक से पेश आओ और हुस्न सलूक करो। वल मसाकीना, और जो मस्कीन हैं, मोहताज हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक करो, और ये भी खिदमत खल्क है। वल जारी ज़िल कुर्बा, और जार कहते हैं यानी जो हमसाया होता है, जो हमसाया रिश्तेदार होता है। ज़िल कुर्बा यानी ये रिश्तेदार हमसाए दो तरह के होते हैं ना, कि एक या तो फिर वो रिश्तेदार होते हैं, जो वो रिश्तेदार नहीं होते। तो जो रिश्तेदार हमसाया है उसका भी ख्याल रखो, उसके साथ भी हमदर्दी करो और उसने सलूक रखो। वल जारिल जुनुबी, और वो हमसाया जो दूर का है, यानी जो गैर है वो हमसाया, तो चाहे वो मुसलमान है और या फिर वो गैर मुस्लिम है, कोई भी हो, लेकिन हमसाए का हक जो है वो अदा करो। वो भी हुस्न इखलाक है और वो भी खिदमत खल्क है। इसी तरह आगे फरमाया कि वसाहिब बिल जम्बी, ये वो साहिब है जो आपके साथ होता है, यानी अब वसाहिब बिल जम्बी का मतलब है जो आपके साथ होता है। इसको करवट का साथी भी कह सकते हैं। और असल में जैसे आप सफ़र करते हैं तो आपके साथ कोई बंदा बैठा होता है, उसके भी हकूक़ हैं, उसकी भी खिदमत है। इसी तरह आप दफ्तर में बैठते हैं, दफ्तर के में आपके कोलीग होते हैं, आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके जो क्लास फेलो या साथी होते हैं वो साहिब बिल जंब हैं। इसी तरह से जो आपकी कुर्बत
में होता है, चाहे वो थोड़ी देर करीब हो या ज़्यादा देर हो, या आप उसके साथ मुलाजमत करते हो, या आपके बास, या आपके जो दूसरे लवाहिकीन, या आपके महतात, ये सारे जो हैं उसमें आ जाते हैं जिनकी कुर्बत आपके साथ होती है। तो उनके साथ भी उनकी खिदमात भी खिदमत खल्क में आती हैं। वबन सबील, और वबन सबील का मतलब है सबील राह का मुसाफिर, यानी जो रास्ते का मुसाफिर, जो मुसाफिर होता है वो भी, उसके भी साथ नरमी और हुस्न अखलाक से पेश आना। और फिर फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, और वो जो आपकी मलकियत में हो। पहले तो मलकियत में ग़ुलाम होते थे ना, आज जो नौकर होते हैं या जो आपके कुर्बत में होते हैं तो उनकी भी खिदमत होती है। ये नहीं है कि उनको आप बस फ़ख्र गुरूर तकब्बुर से उनको जो मर्ज़ी हाँकते रहो, नहीं, बल्कि उनका भी हुस्न सलूक के साथ उनके साथ पेश आने का हुक्म है। और इसी को फिर आगे देखें, अल्लाह ताला फरमाता है इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह प्यार नहीं करता, अल्लाह अच्छा नहीं समझता, मन काना, उस बंदे को, मुख्तालन, जो बड़ाई बयान करने वाला है, फ़खूरा, और फ़ख्र व गुरूर शेखी मारने वाला है, उसको अल्लाह पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमा दिया कि खिदमत खल्क माँ बाप से शुरू करनी है। खिदमत खल्क से मुराद वो तमाम हकूक़ हैं जिनको हकूक़ुल इबाद कहा जाता है। इनकी अदायगी आसान तरीके से करने को ही खिदमत खल्क कहा जाता है। खिदमत खल्क इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इस्लामी तालीम जो है इसके लिए हमेशा दी जाती रही है और दी जाती है। और आप देखें कि ईमान जो है, सबसे पहली बात ईमान है, उसके बाद आमाल सालेह हैं। ईमान की बुनियादी बातें जो हैं वो हकूक़ुल्लाह के साथ मुंसलिक हैं, फिर हकूक़ुल इबाद के साथ, जिस तरह कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो हकूक़ुल्लाह के साथ मुंसलिक है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो हकूक़ुल इबाद की तरफ बंदे को लाता है। इसलिए बैलेंस रखना, तवाज़ुन रखना हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के तवाज़ुन होता है, जिस तरह के तराजू के दो पलड़े होते हैं, दोनों को एक जैसा रखना, बराबर रखना, ये मुसलमान का काम है, क्योंकि इस्लाम जो है दीन ही तवाज़ुन का है। और इसलिए हकूक़ुल इबाद जो है जब बंदा अदा कर रहा हो, यानी खिदमत खल्क कर रहा हो, उस वक्त हकूक़ुल्लाह को नहीं भुलाना चाहिए। बाज़ लोग होते हैं हकूक़ुल इबाद करते हुए अल्लाह के हकूक़ को भूल जाते हैं। भाई हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, तो खिदमत खल्क जो कर रहा है, अल्लाह की नमाज का टाइम आ गया तो फिर उसको तो छोड़ देगा क्या? अल्लाह के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अगर आप उनको छोड़ देंगे तो सज़ा तो मिलेगी फिर। इसलिए तवाज़ुन कायम रखना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह आप देखें कि हकूक़ ईमान, ईमान में बंदे को पता चलता है, फिर आमाल इस्लाम के, जैसे हम कहते हैं पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं, इस्लाम के 5 अरकान जो हैं, शहादत और कलमा शहादत पढ़ना, फिर नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, हज करना, ये सब जो हैं ये हकूक़ुल्लाह हैं, लेकिन इसमें हकूक़ुल इबाद भी छुपे हुए हैं। तो इसलिए हकूक़ुल इबाद की फिर बहुत बड़ी शाखें हैं, जैसे मैंने इस आयत में पढ़ा, वालिदैन के हकूक़ हैं, औलाद के हकूक़ हैं, फिर मियाँ बीवी के हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, हमसायों के हकूक़ हैं, यतीमों के हकूक़ हैं, फिर बेवा जो हैं उनके हकूक़ हैं, हाजतमंद जो ज़रूरतमंद हैं उनके हकूक़ हैं, बीमार जो हो जाते हैं उनके हकूक़ हैं, फिर जो कैदी होते हैं उनके हकूक़ हैं, फिर जो हम मज़हब यानी जो लोग होते हैं ईमान वाले मुसलमान, उनके हकूक़ हैं, फिर गैर मज़हब जो लोग होते हैं उनके हकूक़ हैं। इसी तरह फिर बिरादरी और आगे ये हकूक़ बंदे के बनते जाते हैं, जिससे ये फिर उनकी खिदमत हकूक़ को आसान तरीके से अदा करना, यही खिदमत खल्क कहलाता है।
دنیا میں جو بھی شخص کسی دوسرے کا کام کرتا ہے تو وہ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کا کام کرتا ہے، جبکہ اس میں حقوق دوسرے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور دوسرے کے حقوق کو بندہ کبھی پامال بھی کر دیتا ہے۔ جبکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق سب سے پہلا حق عزت احترام ہے، اور وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ آگے چلے تاکہ دوسرے بندے کا احترام بھی قائم رہے، اس کی عزت قائم رہے، اور اس کے حقوق جو ہیں وہ پوری طرح سے بندہ ادا بھی کرتا رہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو بندہ نہیں سمجھتا۔ جیسے فرض کریں ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان ہے، مہمان آپ کے پاس آیا ہے، مہمان کے بھی حقوق ہیں کہ آپ اس کی تکریم کریں، اس کا احترام کریں، اس کی خدمت کریں اور مہمان نوازی کریں۔ مہمان نوازی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کام ہے، یہ خدمت خلق کا سب سے اہم کام ہے۔ جنت کا مستحق ہوگا جو مہمان کی تکریم کرے گا۔ جنت وہ جو ہے بندے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات میں مہمان کو تو وہ قبول ہی نہیں کرتے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور دیکھ کر ہی بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مہمان جو ہے اصل میں مہمان نوازی خدمت خلق کی ہی ایک شاخ ہے، اور جنت کے درجوں سے بندے کے بلند ترین مقام حاصل ہوتے ہیں اگر بندہ مہمان نوازی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے اور ہمسایوں کے حقوق اور ان چیزوں کے بارے میں اکثر ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں دیکھ لیں، یہ بھی یتیم کی خدمت کرنا بھی خدمت خلق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو روز جزا کو جھٹلا دیتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُوءُ الْيَتِيمَ، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب دیکھیں، یتیم کو دھکے دینے والا ایسا بندہ ہے جو آخرت کو بھی قیامت کے دن کو بھی بھلا دیتا ہے، اس پر ایمان ہی اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی بندہ یتیم کو دھکے دیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ جو ایمان کی دولت جو ہے آہستہ آہستہ چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فرما دیا گیا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ تو وہی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُوءُ الْيَتِيمَ، یہ وہی بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یتیم کو دھکے دینا اپنے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کو ختم کرنا، خراب کرنا ہے۔ اس لیے یتیم کی عزت احترام بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم آپ دیکھیں کہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے پیار کرنے والے تھے، اور اسلام نے یتیموں کو بہت بڑا مرتبہ دیا، وراثت میں بھی حق دیا۔ یتیموں کو کے ساتھ پیار محبت اور خلوص کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو کہ بہتر طریقہ ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یعنی جب وہ یتیم بالغ ہو جائیں پھر ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، جو یتیموں کا جو مال ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی یتیموں کا مال جو ہے وہ برے مال سے یا غلط مال سے کہ جو دوسرے سے نہ ملاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کا مال بھی نہ کھاؤ، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ ملا کر۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اللہ فرماتا ہے یہ بہت سخت گناہ ہے، ایسا نہ کرنا۔ یتیم کے مال کی حفاظت رکھو، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو واپس کر دو۔ تو اس لیے یتیموں کا بڑا حق ہے، تو وہ یتیم کی خدمت کرنا بھی خدمت خلق ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔
تو اس میں یہ نہیں ہے بعض بندے وہ ان کا بندے جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارا باپ فوت ہو گیا یا ہم بوڑھے ہو ہم تو یتیم ہو گئے، ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ یتیم تو وہ ہوتا ہے جو بالغ ابھی نہیں ہوتا، ابھی نابالغ ہوتا ہے اور اس کا والد فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا بندہ ہو بالغ بھی ہو پھر اس کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم نہیں کہلاتا۔ تو یتیم نابالغ ہوتا ہے جب وہ ان کے پھر اس کا جو اس کے باپ کوئی ترکہ چھوڑ جاتا ہے جو کچھ تو پھر اس سے اس کی حفاظت کرے بندہ، جب چھوٹے بچے جو یتیم ہوتے ہیں بڑے ہو جائیں بالغ ہو جائیں اور جب وہ شعور میں آ جائیں تو ان کو پھر وہ ان کا باپ کا ترکہ جو مال جو ہے ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو واپس کر دینا چاہیے۔ اس لیے ان کو ان کی خدمت کرنی بہت ضروری ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح جو متولی ہوتے ہیں جو ان کا خیال رکھنے والے ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے مال کے ساتھ ان کا مال نہ ملاؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی غلطی ہو جائے، یا ان کے مال کی حفاظت کرو، جب وہ بڑے ہو جائیں یتیم تو ان کو واپس کر دو۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا خیال، اس کا کپڑے، اس کی ضرورت پوری کرنے والا، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کی طرف اشارہ فرما کے کر کے فرمایا، اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح وہ بندہ جو یتیم کی خدمت کرنے والا ہے، ان کی کفالت کرنے والا ہے، ان کا خیال رکھنے والا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ بیوہ کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے۔ بیوہ جو ہوتی ہے اس کی خدمت کرنا بھی یہ بھی خدمت خلق ہے، یعنی بیوہ عورت کی خدمت کرنا خدمت خلق ہے۔ بیوہ وہ عورت ہوتی ہے جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی محافظ نہ ہو، کوئی حامی نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو۔ ایسی حالت میں نہ صرف یہ کہ وہ اپنی روزی اور زندگی کی دوسری ضروریات کے لیے محتاج ہوتی ہے، بلکہ اس بے بسی کی حالت میں بعض لوگ شر پسند ہوتے ہیں، ان کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح بعض بندے ان کو جسمانی اذیت بھی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، اس لیے بیوہ عورت کی خدمت کرنا بھی خدمت خلق ہے۔ اور یہودی جو تھے تو ان میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ بیوہ جو ہوتی تھی پھر وہ دوسرے بھائی کی ملکیت بن جاتی تھی۔ اسی طرح ہندوؤں میں دیکھیں تو وہ بندے کو عورت کو بیوہ ہی نہیں کرنے دیتے، بلکہ وہ جب نہ مرے تو اس کے ساتھ اس کو بھی مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں دونوں کو۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، بیوہ عورت کا اسلام نے حق دیا ہے، اس کی خدمت کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کو بڑی عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں نا تمام نکاح جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا سب نکاح جو ہیں وہ بیوہ عورتوں سے تھے، وہ ہماری مائیں سب وہ بیوہ تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ لوگوں بیوہ عورتوں کو کتنی عزت دی، احترام دیا، ان کا خیال رکھا۔ تو یہ ہمیں بھی یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کی خدمت کرنا ہی خدمت خلق ہے۔ اسی طرح جو محتاج ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرنا ضروری ہے، وہ بھی خدمت خلق میں آتا ہے۔ جو بندہ محتاج ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کی، جیسے مسکین بندہ ہے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کو اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا گزارا چلا سکے، بلکہ وہ سوال ہی نہیں کرتا، اور ایسا بندہ جو سوال نہ کرے تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ کس کی حالت کیسی ہے، اور وہ ایسے لوگ ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوال ہی نہیں کرتے لیکن اندر حال گھر کا عجیب سا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا پتہ چلے تو ان ایسے لوگوں کی خدمت کرنا وہ اصل خدمت خلق ہے۔ اور جو سوالی بن کر آئے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے فرما دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوالی بن کر آتا ہے سوال کرتا ہے آپ سے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ بھی اگر جھڑکیں گے آپ سوالی کو تو اس کا مطلب قرآن پاک کی اس آیت جو ہے اس میں اللہ کا حکم کیا آیا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوالی بن کر آئے اس کو جھڑکو نہیں۔ لیکن اگر بندہ جھڑک دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کی اس آیت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف کرتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اس لیے جو فقیر کو، بیکاری کو جھڑکے
تو وہ نافرمان بندہ کہلایا جائے گا، اللہ کا نافرمان، کیونکہ اس نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، جس میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا آئے تو اس کو جھڑکو نہیں، جبکہ بندہ اگر جھڑک دیتا ہے تو سمجھو وہ اللہ کی طرف اس کا گناہ لکھ دیا گیا، کیونکہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ ان کو پیار محبت سے رخصت کر دیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ویسے روانہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی حالت کو، اس لیے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح سے حتیٰ کہ وضو اور غسل اس کی دیکھیں کتنی رعایت ہے، کہ اگر بندہ وضو نہیں کر سکتا اور حالت ایسی ہے تو پھر تیمم کر سکتا ہے، لیکن نماز کو منع نہیں ہے، جبکہ رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہو تو پھر بھی اگر بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو روزے کی چھوٹ کا حکم ہے، لیکن بعد میں جب درست ہو جائے تو صحت مند ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ روزے لوٹانے پڑیں گے۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بیماروں کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کی بھی مدد کی، بیمار کی عیادت کرنا اور اس کے اخراجات برداشت کرنا، اسے دوائی پلانا، اس کی جسمانی خدمت کرنا، اسے اٹھا کر کھانا پلانا، اس کو پانی پلانا، اس کی دوائی استعمال اس کو کرانا، اور اس کے جسم کی صفائی میں اس کی مدد کرنا، وہ اٹھا کر اسے حسب ضرورت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، اس کے لیے پھل فروٹ وغیرہ تحفے میں پیش کرنا، زبانی تسلی دینا اور اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا حوصلہ افزائی کرنا اور دل جوئی کرنا، یہ سب بیمار کی عیادت میں شامل ہیں، اور اسی کو بھی خدمت خلق کہا گیا ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے بندہ کہ یا اللہ تیری اس بیمار کو شفا عطا فرما، اس کے اوپر کرم فرما، بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرماتا ہے۔ اسی طرح جو قیدی ہوتے ہیں، قیدیوں کو چھڑانا، اکثر قیدی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ویسے ہی بند کیا ہوتا ہے، یا کوئی کسی وجہ سے کچھ جو معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑی ہوا والے ہوتے ہیں، اور وہ غریب لوگوں کو کبھی مقدمے بنا کے اندر کروا دیا جائے، اس طرح تو ایسے لوگ جن کو ویسے ہی جیل میں ڈالا ہوتا ہے تو ان کو وہاں سے جیل سے نکلوانا، اس پر پیسہ خرچ کر کے، وہ بھی ضروری ہے، خدمت خلق ہے، اور نوکر جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان سے ادب سے پیش آنا، اور ضرورت کے مطابق ان سے کام لینا، جتنا کام وہ دے سکیں، یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ ان سے کام لینا بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں غلام تو اب نہیں ہے، لیکن وہ نوکروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تو ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، جس طرح حتیٰ کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، خود پہنو ان کو پہناؤ، ایسے تو اب کون کون کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ اگر ایسا بندہ کرے تو وہ تو بڑی شان والا ہے، اس کے اوپر تو اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دین اسلام ہمیں دیا ہے، اس میں بہت عظمت ہے، ہر بندہ جو ہے وہ عزت و عظمت والا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت کو کھول کر بیان فرما دیا ہے، اور اس طرح سے حتیٰ کہ دیکھیں نا، یہ فرما دیا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اللہ نے فرما دیا ہے لوگوں اپنے پروردگار یا ایھا الناس، اے لوگو تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ربکم الذی جو آپ کا رب ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک بندے سے، آدم علیہ السلام سے سارے بندوں کو پیدا کیا، وخلق منہا پھر اس سے پیدا کیے، زوجہا بیوی پیدا ہوئی، پھر ان بیوی بچوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا سے، پھر وبث منہما یعنی ان سے پھر رجالا کثیرا ونساء، اس نے پھر بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ اکٹھے سب پیدا کیے، تو ہم ایک کنبے کی طرح ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اچھی باتوں کا کہنا، بری باتوں سے روکنا، اور
یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر کسی جگہ کوئی غلط بات دیکھتا ہے بندہ، اس کو روکے، اور روکنے کا حکم یہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا دل میں تو برا جانے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور ارشاد فرمایا ولا تباغضوا ولا تعاصدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، غیبت نہ کر دیا کرو پیٹھ پیچھے کسی کی، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھل کے بیان فرما دیا نا ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس لیے پوری برادری جو ہماری ہے اس میں خدمت خلق جو ہے اس کی بڑی شان ہے، تو خدمت خلق میں سب آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اونٹوں کو تیل کی مالش کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ تو کوئی غلام بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ کام میں غلام کو کیوں سپرد کروں، میں نے تو اللہ کو خود جواب دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کا دودھ دھو کر آتے تھے، ان کی خدمتیں کراتے تھے، بھوکوں کو کھانا بھی کھلا آتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ان کی تو شان جب شہید ہو گئے، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا وہ تو کئی گھروں میں جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر فی سبیل اللہ لوگوں کے کام کراتے تھے، اور بعد میں پتہ چلا وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اتنے دیکھیں نا کتنا، یعنی کہ وہ خدمت گزار تھے۔ آپ خود دیکھیں، یہ خدمت خلق کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ خدمت خلق جو ہے وہ کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اور اسی طرح سے دیانتداری سے، خلوص سے اپنا کام بھی، جو بندہ ملازمت کر رہا ہے اس کو کرے، اور بری باتوں سے اجتناب کرے، ناجائز منافع سے بچے، پورا تول جو ہے اس تولنے میں کمی بیشی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اور جو چیز ہے وہ دینی ہے اس میں ملاوٹ نہ کرے۔ اور یہ بھی خدمت خلق میں آتا ہے کہ اپنی چیز کو خالص کر کے بیچو تاکہ دوسرے کا بھلا ہو، اور منافع ناجائز نہ کماؤ، اور کم نہ تولو، اور دوسرا یہ ہے کہ اخلاقی طور پر اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ خدمت خلق ہے، خدمت خلق یہی ہوتی ہے۔ اور خدمت خلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب کسی بھائی کی خدمت میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار رہتا ہے۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ خدمت خلق جو ہے وہ بڑی شان والی چیز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خدمت خلق کرنے والا اللہ کے حضور جب جائے گا نا، تو بعض بندے جیسے ہوتے ہیں نا، وہ خدمت خلق کو، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی بڑا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو خدمت خلق میں اتنا مصروف تھا، اللہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا، خدمت خلق کی عبادت میں سمجھتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بات کرے گا نا ایسے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت سلیمان علیہ السلام کو لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو یہ تو سلیمان علیہ السلام ہے، یہ تو بادشاہ تھا نا، تو یہ پورا بادشاہ تھا، اور یہ بادشاہت کے اپنے حکومت کے کام بھی کرتا تھا، لیکن حقوق اللہ جو نماز اور عبادت، واجبات، فرائض، یہ سب کچھ ادا کرتا تھا۔ مجھے تو کبھی نہیں بھولا تھا یہ، تو اس سے زیادہ مصروف تو نہیں تھا۔ تو پھر حکم ہوگا وہ جہنم کے فرشتے اسے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح بعض بندے ایسے بھی آئیں گے کہ یہ جو بیمار، کہ میں تو بیمار تھا، میں تو چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، میں نماز کیسے پڑھتا، میں تیرے کام کیسے کرتا عبادت کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کو لائیں گے، دیکھو یہ تو بیمار تھا، ان کا جسم میں تو یہ کیڑے اور کتنا تکلیف ہو گئی تھی ان کو، آپ دیکھیں تو صحیح ان کے جسم کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی یہ دیکھو پھر بھی یہ بندہ مجھے نہیں بھولا تھا، اور تو اس سے زیادہ تو بیمار نہیں تھا۔ تو پھر اس بندے کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے خدمت خلق کرنے والے یہ کبھی نہ سوچیں کہ جو ہے نا ہم خدمت خلق کر لیں تو ہمیں بخشے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ سب سے پہلا کام جو کرنا پڑے گا وہ یہی ہے، حقوق اللہ، اس کے بعد حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن کرنا پڑے گا۔ جب آپ خدمت خلق کر رہے ہوں، اس وقت نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اللہ کے حقوق کا ادا کرنے کا ٹائم آ جائے تو وہ پہلے
پہلے وہ کر لو، کیونکہ خدمت خلق بھی کرو اور حقوق اللہ بھی کرو ادا۔ خدمت خلق حقوق العباد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکم ماننا، فرائض ادا کرنا، واجبات ادا کرنا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہر صورت لازم ہے۔ تو اس لیے توازن اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی ہر آسائش عطا فرمائے، جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے تو ایمان کامل کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ میں توازن پیدا کر کے اپنے ہاں مشرف فرمائے، اور ہماری زندگی کے لمحات کو اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے وہ شامل فرما کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔